The prophet stories are amazing, We like to hear the prophet stories, We like to hear the prophet stories. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह आज हम हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। साल गुजरते गए। बनी इसराइल बहुत बुरे हो गए थे और उन्होंने अल्लाह का कहा भी ना माना। यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह के बहुत से पैगंबरों को भी कत्ल किया। दिन गुजरते गए और वो मगरूर होते गए। उन लोगों को लगा कि शायद वो अल्लाह के खास लोग हैं। वो वाहिद कौम है जो अल्लाह के अहकामात पर भी गालिब है। उनका ये मानना था कि वो अल्लाह के अहकामात को अपने फायदे के लिए बदलने का हक भी रखते हैं। उनका ये भी ख्याल था कि वो जितने मर्जी गुनाह कर लें, अल्लाह उन्हें जरूर माफ कर देगा और बनी इसराइल के लोगों के लिए बहुत से और पैगंबर भेजता रहेगा। जब उन्होंने अपनी हदूद को पार कर दिया तो अल्लाह ने उन्हें आखिरी मौका दिया कि वो अल्लाह के अहकामात और उसके पैगंबरों की पैरवी करें। क्या आप लोगों को बनी इसराइल के खानदान का पस मंजर याद है? कुछ अरसा पहले बताया था, अगर आप एक बार फिर हमें बता दें। ठीक है, तो ये सब शुरू हुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। उनके दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। हमने जितने भी पैगंबरों के बारे में अभी तक पढ़ा है वो तमाम ही तकरीबन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी नहीं आया। इस कहानी में हम ये भी देखेंगे कि अल्लाह ने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इसराइल में से क्यों नहीं चुना। बनी इसराइल को आखिरी मौका देने के लिए अल्लाह ने दो अजीम पैगंबरों को उनकी रहनुमाई के लिए भेजा। ये दो पैगंबर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। इन दोनों की पैदाइश मौजज़ाती तरीके से हुई और ये दोनों ही एक ही साल में पैदा हुए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इन तीनों की कहानियां एक दूसरे से मुंसलिक हैं। इंशाअल्लाह आज हम हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अंग्रेजी में जॉन द बैप्टिस्ट भी कहा जाता है। हमें कुरान में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात कहाँ से मिलेगी? अल्लाह ताला ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह मरियम, सूरह आल इमरान, सूरह इनाम और सूरह अंबिया में जिक्र किया है। जब हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदा बूढ़े हो गए तो एक मौजज़े के तौर पर अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा। इस उम्र में औलाद जैसी नेमत नामुमकिन बात थी, लेकिन अल्लाह के लिए ये करना बहुत आसान था और लोगों को ये भी दिखाना था कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए सच्चे नबी थे। दोनों हजरत इसहाक और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम एक मौजज़ाती तरीके से पैदा हुए। अल्लाह ने बनी इसराइल के लोगों को बताया कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और उन्हें खबरदार किया कि वो उनके साथ बुरा सलूक बिल्कुल मत करें और सीधे रास्ते पर चलें। मजीद मालूमात के लिए आपको हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कहानी देखनी पड़ेगी। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। अल्लाह की हदायत से उन्होंने बनी इसराइल की मजहबी किताबें तौरात और ज़बूर याद रखी, जो कि हजरत मूसा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी।
آج کے دور میں بائبل کے پرانے عہد نامے میں ان مذہبی کتابوں کے کچھ حصے شامل ہیں، لہٰذا بچپن سے ہی انہوں نے لوگوں کو اللہ کے احکامات سکھانا شروع کر دیے۔ وہ لوگوں کو ان احکامات کے بارے میں بہت تفصیل سے بتا سکتے تھے۔ وہ اپنے والدین کا بہت خیال رکھتے اور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی بات مانتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہتے۔ ایک دن وہ اپنے گھر واپس نہ آئے تو ان کے والدین نے انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو اردن دریا کے پاس بیٹھے روتے ہوئے دیکھا، جو کہ ان کے گھر سے بہت دور تھا۔ ان کے والدین نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اللہ کی رحمت اور بخشش کے لیے رو رہے ہیں۔ وہ پیغمبر تھے، انہوں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہوا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں مانگ رہے تھے؟ کبھی کبھی ہم انجانے میں غلطی کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی اور بڑی غلطیوں کے لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ معاف کرنا بہت پسند کرتا ہے، لہٰذا ہم سب کو اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ کبھی کبھی تو وہ بنا سوئے دن اور رات قبرستان میں اللہ کے لیے روتے رہتے۔ وہ اتنا روتے تھے کہ کبھی تو ان کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ جاتے۔ وہ ہر وقت بہت سنجیدہ رہتے تھے اور انہیں کسی بھی طرح کا مذاق پسند نہیں تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر طرح کے جانوروں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے۔ اگر کوئی جانور بھوکا ہوتا تو وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھانا دے دیتے، لہٰذا کئی بار تو ایسا ہوتا کہ ان کے خود کے کھانے کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ وہ عام طور پر اپنا گزارا پھل کھا کر لیتے اور کبھی کبھی تو وہ درختوں سے پتے بھی کھاتے۔ اکثر اوقات وہ اللہ کے ذکر میں اور اس کی تخلیق کے بارے میں سوچتے سوچتے اتنا کھو جاتے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انہیں یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ نیند میں شیروں اور ریچھوں کے پنجرے میں داخل ہو گئے ہیں۔ جنگلی جانور انہیں پہچان جاتے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لہٰذا وہ انہیں کبھی نقصان نہ پہنچاتے اور ان کے لیے خود پنجرے سے باہر چلے جاتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے ان سے بھی نفرت کیوں شروع کر دی؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو بنی اسرائیل کی حکومت روم کے ہاتھوں میں تھی، لہٰذا رومن حکومت نے فلسطین کی حکمرانی کے لیے بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ چنا جو ان کے اشاروں پر ناچتا تھا۔ وہ بہت برا بادشاہ تھا، اس کا نام ہیرود تھا۔ اس نے پورے فلسطین کو سنبھالا ہوا تھا۔ وہ بہت چلاک تھا۔ وہ رومن کے بادشاہ اور بیت المقدس کے پادری کو خوش رکھتا تھا تاکہ وہ اس کے کام آ سکے، لہٰذا وہ برے پادری ہمیشہ بادشاہ کا ساتھ دیتے، یہاں تک کہ انہوں نے بادشاہ کا ساتھ دینے کے لیے اللہ کے احکامات تک کو بدل دیا۔ لہٰذا اس وقت بنی اسرائیل بھی بہت برے ہو گئے تھے کیونکہ وہ اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہے تھے۔ بادشاہ کی وفات کے بعد وہ پوری سرزمین اس کے 3 برے بیٹوں کے حصوں میں بٹ گئی۔ ان میں سے ایک بہت برا بیٹا اینتیپس تھا جو کہ فلسطین کے ایک حصے پر حکومت کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ان کے والد نے اللہ کے احکامات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی تاکہ وہ اچھے بن جائیں۔ اگر وہ اپنے ارد گرد کچھ برا ہوتا دیکھتے تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے، لہٰذا برے پادری اور اس برے بادشاہ کے پیروکاروں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ ایک وقت آیا جب اس بادشاہ اینتیپس نے اپنے بھائی کی بیٹی سے ہی شادی کرنا چاہی۔ اس کی بھتیجی بھی اپنے چچا سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ فلسطین کی ملکہ بن جائے، لیکن اللہ کے احکامات کے مطابق وہ ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ دونوں آپس میں چچا بھتیجی تھے۔ بدقسمتی سے کچھ برے پادریوں نے بادشاہ کی اس بری عورت سے شادی کرانے میں بادشاہ کا ساتھ دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نے اس شادی کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا
کہ کس طرح اس بادشاہ نے اللہ کے احکامات کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا وہ برے پادری، بادشاہ اور بنی اسرائیل کے کچھ برے لوگ ان دونوں پیغمبروں پر بہت غصہ ہوئے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی کو روکنے کی بہت کوشش کی، لہٰذا بادشاہ نے انہیں گرفتار کروا لیا اور انہیں قید میں ڈال دیا۔ کیا واقعی انہوں نے اس وجہ سے انہیں قید میں ڈال دیا؟ ہاں، اور یہ اس سے بھی بدتر ہو گیا۔ بادشاہ کی بھتیجی حضرت یحییٰ علیہ السلام پر بہت غصہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی وجہ سے وہ فلسطین کی ملکہ نہ بن سکی، لہٰذا ایک دن اس نے بادشاہ سے ایک قیمتی تحفے کی فرمائش کی۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ وہ اسے سب کچھ دے گا جو وہ چاہتی ہے۔ بادشاہ کے وعدے کے بعد اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کی فرمائش کی۔ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اس برے بادشاہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک ایک تھالی میں اس کی بھتیجی کو پیش کیا جائے۔ یہ بنی اسرائیل کی بے رحمی کی ایک مثال تھی۔ بنی اسرائیل اتنے برے ہو گئے کہ انہوں نے ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی قتل کر ڈالا، اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئے قوانین دے کر بھیجا، تاکہ ان لوگوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے آخری موقع دیا جائے۔ انشاءاللہ اگلی کہانی میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بنی اسرائیل نے بہت بڑی غلطیاں کی اور مغرور ہو گئے۔ یہاں ہمارے آج کے پیغمبر کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ جزاک اللہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی مہربانی کے بغیر اور آپ لوگوں کی بے لوث مدد کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ ہمیں سپورٹ یا مدد کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جا کر ایک ہی بار ڈونیشن دے سکتے ہیں، یا ہر مہینے ڈونیشن دے کر ہمارا بھرپور ساتھ دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔